अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज ग्लोबल अपडेट्स आपके साथ ज़रा थोड़ी-सी शेयर करते हैं और उनमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या हो रहा है इस वक़्त दुनिया में और इंटरनेशनल लेवल पे। एक तो ये है कि आपने देखा कि हाउस आर्म्ड सर्विसेज़ कमेटी और फिर सेनेट की जो कमेटी थी, उनका इजलास हुआ कल, जिसमें तीनों जनरल्स, जो टॉप जनरल्स हैं, इंक्लूडिंग द डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, उनकी हियरिंग हुई। उसमें मुख्तलिफ लोगों ने उनसे क्वेश्चंस किए और ग्रिलिंग हुई, ठीक ठाक किस्म की ग्रिलिंग हुई। और उसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा कि हमने बाइडेन साहब को कहा था कि आप वहाँ से ट्रुप्स ना निकालें, और उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और निकाल लिए ट्रुप्स वहाँ से। तो वो जो दूसरा काम हुआ कि वो जो अफगान हुकूमत थी, वो ऐसे कोलैप्स हुई, अफगान फौज कोलैप्स हो गई, तो हम कुछ नहीं कर सके। वो एक सिलसिला चल रहा था और उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान का भी नाम आया। पाकिस्तान के मुतालिक अब कहा जा रहा है कि उनको एक बिल जो है वो 22 सेनेटर्स ने इंट्रोड्यूस करा दिया है, जिसमें पाकिस्तान को उसमें कोशिश की जाएगी कि उस पर इल्ज़ाम लगा के तो कुछ ना कुछ किया जाए। लेकिन उम्मीद यही है कि वो बिल पास नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि रिपब्लिकन्स ने किया है, तो रिपब्लिकन्स तो मेजोरिटी में नहीं है इस वक्त। तो लेकिन ज़ाहिर है प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो आपने देखी होगी, वो ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हो रही है वो ये है कि अमेरिका का जो अलायंस है यूरोप के साथ, वो हिलना शुरू हो गया, उसमें दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं और शदीद किस्म की बदएतमादी की फ़िज़ा जो है वो कायम हो चुकी हुई है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर तक। लेकिन यह है कि बाकी जो स्टोरीज़ हैं उसका भी मैं आपको बता दूँ मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। जो चीज़ें आ रही हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये है कि फ्रांस ने भी ये कह दिया है कि हमें अपनी मिलिट्री जो है उसको बूस्ट करना चाहिए। और साथ-साथ जो यूरोपियंस हैं, वो भी व्हाइन कर रहे हैं, वो भी शिकायतें कर रहे हैं, रो रहे हैं कि जी अमेरिका ने हमारे साथ क्या कर दिया है। एक और जो खबर आई है वो ये है कि चाइना ने नेटो से ये कहा है कि स्टे आउट ऑफ एशिया पैसिफिक। आप हमारे इलाके में मत आएँ, अगर आप आएँगे तो फिर आपको नताइज की ज़िम्मेदारी भी कबूल करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ चाइनीज़ गवर्नमेंट को जो है अमेरिकन्स, उन्होंने ये कहा है कि आप अपने जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो कि बाय करना चाहती हैं बोइंग तैयारे हमारे से, आप उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि वो ना खरीदें। तो ये 4-5 स्टोरीज़ हैं, उनकी मैं तफ़सील में जाता हूँ, लेकिन थोड़ी-सी सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जो यूरोपियंस का जो मसला हुआ हुआ है, इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये तो, एक तो आपने देखा कि पिछले दिनों में जब मामलात चल रहे थे, जर्मनी के ऊपर इन्होंने सैंक्शन लगाई थी कि उनके साथ जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 की एक जो पाइपलाइन है जर्मनी की और रशिया की, जिसमें से गैस आती है, उसमें जो सैंक्शंस थी वो अमेरिका ने वापस ले ली। तो उससे भी एक यूरोपियंस को ये हुआ कि भई ये रशिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उनमें जो इनकी क्या पॉलिसी क्या है अमेरिका की। क्योंकि जब भी ये चाहते हैं सैंक्शंस लगा देते हैं, जब ये चाहते हैं नहीं लगाते हैं। बल्कि उस पे यूक्रेन को भी काफ़ी जो कंसर्न्स थे कि ये क्या हो रहा है, और उसमें फिर मामला जो है वो ख़राब हुए और मामला टेंशन की हद तक चले गए। अब उसमें जो सूरत हाल है वो ये है कि जो यूरोपियंस की जो सिक्योरिटी है, आपको मालूम है कि वो कितनी उनके उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। उनका तो ये हालत है कि उनकी हर चीज़ जो है वो अमेरिकन्स जो हैं वो उनको देते हैं, उन्हीं की वो करते हैं। लेकिन पिछले दिनों में जब ये वाक़या हुआ, आपको याद होगा कि ये जो ऑकस का वाक़या हुआ है, ऑकस का जो अलायंस बना, उसने तो मेरा ख़्याल है कि वो बहुत ज़्यादा शैटर कर दिया सारे का सारा मामला ही। जब वो फ्रांस ने ये कहा कि भई ये हमारी $65 बिलियन की डील थी, आपने उसको उड़ा के रख दिया है, और हमें उस दिन तक नहीं बताया जिस दिन आपने अनाउंस नहीं की। यानी एलाइज़ हैं और फाइव आइज़ के जो अलायंसेस बनाते हैं या कभी कुछ बनाते हैं, तो उस लिहाज से भी फ्रांस ने कहा कि हमारा हक बनता था कि आप हमें एक इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते, लेकिन आपने हमें नहीं बताया। तो ख़ैर वो उनकी फिर बाद में उन्होंने एम्बेसडर वापस बुला लिया और उसके बाद बाइडेन ने कॉल किया, तो उसके साथ वो थोड़ा-सा बेहतर हो गया। लेकिन आज उनका जो एम्बेसडर है वो वापस जा रहा है। लेकिन फिर भी एक टेंशन तो आ गई, एक जो दराड़ है वो तो पड़ गई। अब ये जो फाइनेंशियल टाइम्स का एक कॉलमनिस्ट है, फिलिप स्टीवंस, उसने भी ये कहा है कि ये ऑलमोस्ट कैजुअल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। यानी ये तमाम जो एलाइज़ हैं उनके दरमियान में ये एक इंतहाई जो जो एक किस्म का कह लें कि डैमेजिंग चीज़ होती है, वो ये है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया जाए, तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है फिर।
تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر جو ایمینوئل میکرون ہے ان کے فرینچ پریزیڈنٹ, انہوں نے بھی ریئیکٹ کیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرح نہیں چلنے والے ہیں. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. یہ جو اس وقت وہاں پہ چل رہے ہیں, وہاں پہ ایک لنڈن بیسڈ ایک انسٹیٹیوٹ ہے روسی جس کا نام ہے, وہ اس کے مطابق ان کی ایک رپورٹ ہے, اس کو کہتے ہیں کہ یو ایس جو ہے وہ 70% کی جو تمام دفاعی ضروریات ہیں نیٹو کی وہ پوری کرتا ہے 70%. پھر انہوں نے کہا کہ 70% ہی تقریباً جو اسٹریٹجک انیبلرز ہیں, جس میں ریکانیسنس ہے, جس میں ہیلی کاپٹرز ہیں, ایئر ریفیولنگ ہے, سیٹلائٹ کمیونیکیشنز ہیں, کیپیبلٹیز ہیں سیٹلائٹ کی, یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ ان کا بھی 70% امریکہ یورپ کو دیتا ہے. اور پھر 100% ڈیفنس کیپیبلٹیز دیتا ہے بیلسٹک میزائلز جو کہ نیٹو کے حوالے سے ہیں, تو 100% ڈیفنس وہاں پہ دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو نیوکلیر ڈیٹرنس کیپیبلٹیز ہیں اس کی بھی سب سے زیادہ وہ کرتا ہے. تو اس کے بعد پھر باقی بچتا کیا ہے یورپ کے پاس؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روسی والے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یورپ ہے یہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر اپنے دفاع کے اعتبار سے, اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ بلیک میل بھی ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ امریکنس کو پتہ ہے کہ ان کی حالت یہ ہے, تو وہ اپنا ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات بھی اپنے حساب سے چلاتے ہیں. یورپین سمجھتے ہیں کہ یہ جو امریکنس ہیں یہ بہت سیلفش ہیں, جو کہ ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب جاپان کو دیکھیں, اب دوسروں کو دیکھیں, سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اس طرح ہیں. تو یہ یورپینز کے اندر اب یہ فیلنگ آتی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرح نہیں چلیں گے. بلکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو فرینچ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون ہیں, انہوں نے گریس کو $5 بلین کی ایک ڈیل کی ہے جہاز بیچنے کی, جو کہ انہوں نے بیسیکلی اشارہ دیا ہے امریکہ کو کہ اگر آپ ہماری ڈیلیں توڑوائیں گے تو پھر ہم بھی کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں اپنی ملٹری کو بوسٹ دینا چاہیے جتنا بھی ہو سکتا ہے, اور ڈپینڈنس آن دا یو ایس جو ہے اس کو کم کرنا چاہیے. بلکہ جو گریس کے پرائم منسٹر تھے, انہوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی, اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بات ٹھیک ہے. اب یہ جو صورتحال ہے, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو معاملات ہیں ان کے امریکہ کے ساتھ, وہ کافی حد تک خراب ہو سکتے ہیں. کیونکہ فرانس اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جی یورپ مسٹ بوسٹ ملٹری, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دفاع کے لیے اب اپنی جو ڈپینڈنس ہے وہ امریکہ پہ ختم کرنا شروع کریں, تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے. تو یہ نیٹو کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ امریکہ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, ان کے اپنے پرسپیکٹو میں کہہ رہا ہوں. لیکن دوسری طرف جو سب سے بڑا ان کا جو تھریٹ ہے وہ ہے چائنا. اب چائنا جو ہے, چائنا تو اپنے حساب سے وہ لگا ہوا ہے, اور چائنا کی میں نے آپ کو ابھی شاید بتایا کہ ان کی جو ہے وہ انہوں نے جو کمپنی ہے ان کی بوئنگ کی, اس سے جہاز لینے سے انکار کر دیا. اور ان کی جو کمپنیز ہیں ان کے اوپر چینی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ یہ جہاز نہ لیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ان کو لیتے ہیں بہت بڑے بڑے یہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں. اب اس کے اوپر جو یو ایس کی کامرس سیکرٹری ہیں جینا ریمنڈو, انہوں نے بڑا ریئیکٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ اپنی ڈومیسٹک ایئر لائنس کے اوپر آپ پریشر ڈال رہے ہیں کہ یو ایس مینوفیکچرڈ جو بوئنگ ایئرپلینز ہیں وہ مت خریدیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنے جو ہمارے کمٹمنٹس آپ نے کی ہوئی ہیں, جو کہ 2020 میں آپ نے ایگریمنٹ سائن کیے تھے, یہ ان کی خلاف ورزی ہے. تو وہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال اس طرح ہی ڈیولپ ہوتی ہے تو دونوں ممالک کے درمیان ٹینشن کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. اب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ریچ آؤٹ کر رہا ہے چائنا کو, اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ جو ایران سے آئل لے رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں, اس کو کٹ ڈاؤن کریں, اس کو آپ کٹ ڈاؤن کریں, کیونکہ آپ کی وجہ سے جو ایرانین اکانومی ہے اس کے اوپر ہماری سینکشنز کا اثر اس طرح نہیں ہو رہا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایرانین کروڈ آئل جو ہے وہ چائنا وہ لیتا ہے ان سے, اور ان کی ایک ڈیل ہے ان کے ساتھ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بارٹر میں اور دوسری طریقوں سے جو بھی پیسہ ملتا ہے ایران کو, تو وہ اپنا کام چلا لیتے ہیں, اور ان کی اکانومی جو ہے وہ افلوٹ رہتی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ اب ایرانینز کے مسائل کے حوالے سے امریکہ کے لیے یہ کنسرن بنتا جا رہا ہے کہ یہ ہم کب تک برداشت کریں گے کہ ہم سینکشنز لگائیں اور چائنیز جو ہے ان کو بیل آؤٹ کر دیں. تو یہ ایک ٹینشن کی وجہ جو ہے ایک اور بھی
ان کے ہاں بن رہی ہے اور وہ ان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کریں. ایک اور خبر یہ ہے کہ چائنا نے نیٹو کو یہ کانٹیکٹ کیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ساؤتھ ایشیا پیسیفک کے علاقے میں مت آئیں. آپ کی جو مختلف فریگیٹس ہیں, مختلف جو ویسلز ہیں, وہ اس علاقے کے قریب سے گزر رہے ہیں, تو یہ ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں. اور ساتھ ہی انہوں نے نیٹو کو یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے اس کو بھی مل کے حل کرتے ہیں, ریجنل ٹینشنز کا کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے, اسٹولٹنبرگ جو ان کے نیٹو کے چیف ہیں, ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے ورچوئل, تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے جو معاملات ہیں وہ آپ بات چیت کے ذریعے حل کریں. بیسیکلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہڈن میسج تھا کہ امریکہ کی باتوں میں نہ آئیں, آپ اپنے فیصلے خود کریں. اور خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, اور میرا خیال ہے کہ افغانستان کی ریکگنیشن کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ ان سے ضرور بات کی ہوگی کہ آپ اپنے طور پر اور انڈیپینڈنٹلی آف امریکہ آپ یہ اپنے ڈیسیژنز لینا شروع کریں اور ساری ریجنل ٹینشنز ہیں ان کو وہ حل کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پہ اسٹولٹنبرگ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم چائنا کو اپنا دشمن یا ایڈورسری نہیں سمجھتے ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کا جو ہم اس طرح ایڈورسری نہیں سمجھتے ہیں, تو یہ امریکہ کے لیے ایک مسئلہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے وہ پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ہوئی ہے, یہ چائنیز کی طرف سے جو بیان آیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایشوز آف کامن کنسرنز ہیں, نیٹو نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی ہم نے اس میں ڈسکس کیے ہیں, اور مزید ڈیٹیلز انہوں نے نہیں دی, لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ اس میں افغانستان کی ریکگنیشن کے مسائل اور افغانستان کی ہیومینیٹیرین جو ہیلپ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہوگی. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو امریکہ کی طرف سے جو وڈرال کیا گیا, سمبولک قسم کا وڈرال جو ہے, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل نقصان دہ ثابت ہوا ہے, پوری کی پوری سچویشن اس نے چینج کر کے رکھ دی ہے, اور اس کی وجہ سے تمام معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, مختلف جو الائنسز ہیں ان میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, نئے الائنسز بن رہے ہیں, پوری کی پوری وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو دنیا ہے وہ اس وقت نئی کروٹ لے رہی ہے. نئی کروٹ لیتے لیتے مختلف چیزیں جو ہے وہ نئی ہو رہی ہیں, ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو رہی ہیں, شکست و ریخت کا جو عمل ہے وہ ہو رہا ہے. جب بھی کبھی ایک بڑا ایک نئے فیز کی طرف جانا ہوتا ہے پچھلے فیز سے, تو یہ ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ریخت کا مسئلہ جو ہے یہ تو اکثر تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتا رہتا ہے. اور ابھی بھی چونکہ اب امریکہ کو یہ عادت نہیں تھی کہ اس کے سامنے کوئی بھی ملک کوئی بھی طاقت آ کے کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن اب ان کو دیکھنا یہ پڑ رہا ہے کہ وہاں پہ دو بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں, روس اور چائنا. بلکہ سب سے بڑی طاقت ان کے مقابلے میں جو ہے وہ چائنا ہے اس وقت, جو کہ اکنامیکلی بھی اور ملٹریلی بھی ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ڈیل کیسے کیا جائے, اور اس کے اپنے جو اتحادی ہیں وہ بھی اب اس سے لک اوے کر رہے ہیں, اس سے دور ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کی جو ضروریات ہیں یا ان کی جو خواہشات ہیں ان کے مطابق اس طرح عمل نہیں کر پا رہا, اور ان کی مدد کے لیے اس طرح نہیں آ رہا جس طرح کہ وہ چاہتے ہیں, اور اوپر سے ساتھ ساتھ ان کو دھوکہ بھی دے رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ جو یورپینز ہیں ان کی اپنی ہسٹری ہے, فرانس کی اپنی ہسٹری ہے, اور وہ اپنی ہسٹری اور اپنے کلچر کے حوالے سے, اپنی لینگویج کے حوالے سے, میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ وہ بہت ہی پروٹیکٹیو, بہت ہی پوزیسو ہیں, اور بڑے ہی اس معاملے میں جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو گارڈ کرتے ہیں, ویری ویل گارڈڈ جو ان کا کلچر ہے اس کو وہ رکھتے ہیں اس طرح, کیونکہ اس کے اوپر وہ آنر اپنا فیل کرتے ہیں, اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر چلتا رہے گا سلسلہ, آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. جو بھی آپ کے کویسچنس ہوں وہ ضرور دیجیے گا, اور ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور دوستوں کو بھی یہ کہیے گا کہ وہ بھی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.